बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार, और प्रोग्राम में जो टॉप स्टोरीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक ही इशू के इर्द गिर्द तमाम आज की टॉप स्टोरीज घूमती हैं, वो है जी 27वीं तरमीम, यानी कि 27वीं आईनी तरमीम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस पर जी डेडलॉक बरकरार है, और ये डेडलॉक जिस वजह से है वो वजह सबके सामने है। पीपल्स पार्टी, जाहिर है पीपल्स पार्टी की बड़ी इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि कौमी असम्बली में इसे पास कराने के लिए इस तरमीम को पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार है। और बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम देख रहे हैं सीईसी का इजलास इस वक्त जारी है, और ये इजलास कल भी हुआ था, और कल उन्होंने मीडिया टॉक भी आकर की थी, और अभी भी फैसला नहीं हुआ है इस इजलास से मुतालिक। हो सकता है ड्यूरिंग दिस शो कोई फैसला आ जाए तो हम शेयर भी कर लेंगे आपके साथ। अच्छा जी, एक और जो हमारे आज की इस प्रोग्राम में चीज़ है जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, जाहिर है जब भी कोई तरमीम आती है, अगर 18वीं तरमीम या दीगर तरमीम की बात करें तो उस पर बड़ी बैठक होती है, डिस्कशन होती है, मुसव्वदा शेयर होता है, एक ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार होता है। अभी तक जी 27वीं तरमीम से मुताल्लिक मुसव्वदा कहाँ है, किस पार्टी के साथ शेयर हुआ है, ये एक सवाल है जो आज के प्रोग्राम में पूछा जाएगा। तीसरी जो इसी हवाले से हमारी टॉप स्टोरी है वो 27वीं तरमीम, जिसके लिए पीपल्स पार्टी को नंबर चाहिए, ज़रूरत चाहिए, चाहे वो सेनेट में हो चाहे वो कौमी असम्बली में हो। सेनेट में मौलाना साहब की जमात जो है वो एक ऐसी पोजीशन रखती है कि अगर उनकी हिमायत मिल जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी की जरूरत तो दरकार ही है कौमी असम्बली में, और सेनेट में भी यूँ हम सूरत हाल देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पर नंबर गेम्स की हम बात कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और कह रहे हैं बड़ी स्मूथली ये पास हो जाएगी, बल्कि वो तो 27 के बाद 28वीं की भी बात कर रहे हैं। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं, डेडलॉक के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज ये फैसला हुआ था कि वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और इस इजलास में ये मंजूरी दी जाएगी 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, उसके बाद इसे सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। अब आज का इजलास मुलतवी हो गया, सेनेट में ज़ाहिर इस वजह से इसे नहीं पेश किया जा सका। इसकी एक ही वजह है, पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जिसका फैसला नहीं हुआ है, जो अभी कंटिन्यूटी में इजलास जो है वो जारी है। और रात गए इस हवाले से बिलावल साहब ने गुफ्तगू भी की थी कि सिवाय एक पॉइंट के उन्होंने तमाम जो निकात थे उसको मुस्तरद किया। क्या कहकर बिलावल साहब ने, वो देख लेते हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हुकूमत में तब्दीलियां लाने का सोचा है, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है, इसका हमायत करें। बाकी जो पॉइंट्स है वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं। अच्छा, नून लीग की जो इसमें पोजीशन है वो ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाकी राय हो चुका है, इत्तेफाक हो चुका है ऑलमोस्ट काफी चीजों पर। पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन 243 के ऊपर मुतफिक है और आईनी अदालत पे भी मुतफिक है, तो ये बात दुरुस्त है? जी, दोनों पे मुतफिक है, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनके ऊपर हमने जो है वो उनको फील्ड में हम ले आए हैं। ऑलमोस्ट काफी चीजों पे इत्तेफाक है, एक दो चीजें हैं जिसपे वो जो पार्टीज हैं एक दो वो बातचीत कर रही है। बहुत सारी जगहों पे डेडलॉक है, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल 243 पे कॉन्सेंसस इवॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह बाकी चीजों पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाए ताकि मामला आगे चले। अब जरा मौलाना साहब की पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। JIFA की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सेनेट में, और 26वीं तरमीम में मौलाना साहब कहते हैं कि जो चीजें रिजेक्ट हुई थी वो 27वीं में भी रिजेक्ट कर रहे हैं। मौलाना साहब का मौकिफ क्या है? वैसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या उनसे अभी तक वो एक ऑफिशियल जो मीटिंग्स होती हैं वो शुरू हुई हैं कि नहीं, उसमें किस किस से क्या क्या राब्ते हुए हैं, लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है, 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी।
تو اب یہ جو دو پارٹیز ہیں اسپیشلی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور سینٹ میں JUI، تو ان کی پوزیشن بڑی میٹر کرتی ہے گورنمنٹ کے لیے، لیکن گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے اور مولانا صاحب تو باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو ضرورت ہے ان کی. حذیفہ رحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بندوبست کر رکھا ہے. ذرا سن لیتے ہیں. مولانا صاحب کا کیا لگتا ہے؟ چونکہ مولانا صاحب نہیں ہوئے تو پھر 3 ووٹ کم ہوں گے نا. سینٹ کے اندر ہمارے جو ہے 60 یا 61 ہے، تو وہ 3 یا 4 ووٹوں کا فرق ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے. مولانا صاحب کے ووٹوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اس میں 2 خبریں ہیں، ایک یہ کہ بندوبست کیا ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ آپ نے کیا ہوا ہے. دو خبریں ہیں ایک جملے میں. نہیں، بندوبست ہم نہیں کیا ہوا ہے. یہ سچویشن ہے. اب ذرا 27 ترمیم کا جو ابتدائی ڈرافٹ ہے، ظاہر ہے ایک ڈسکشن میں جب ڈرافٹ آئے گا تو پھر اس کی ایک شکل آئے گی، پھر دوسری شکل آئے گی. جو ابتدائی مسودہ ہے وہ تیار ہے، یہ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں. بس پیپلز پارٹی کی جو تجاویز ہیں ان کا انتظار ہے، اور حکومتی ذرائع کے مطابق وزارت قانون میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جی اور بیرسٹر عقیل ملک اور سیکرٹری قانون پر مشتمل ٹیم جو ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جبکہ ترمیم کے 1-2 نکات پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے. اچھا، حکومت نے پیپلز پارٹی کو NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دینے سے پہلے حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی حمایت اور ان کے جواب کی منتظر ہے. پیپلز پارٹی کا گرین سگنل مل جاتا ہے تو پھر 27ویں ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور پھر پیپلز پارٹی کی جو تجاویز ہوگی ان کو بھی حتمی مسودے میں شامل کیا جائے گا. اچھا جی، پیپلز پارٹی سے معاملات طے ہونے پر ہفتے تو کل کا دن ہے، ظاہر ہے اب بہت یہ بتایا جا رہا تھا جی کہ ہفتہ اور پھر 15 تاریخ یہ بھی حکومت کی ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے جب معاملہ طے ہوگا تو پھر اس سے پہلے سینٹ میں لایا جائے گا اور پھر اسے قومی اسمبلی میں لے کر آیا جائے گا. اب اس حوالے سے کافی بیانات بھی آئے. ہم اس وقت بات کریں عطا تارڑ صاحب کی، تو انہوں نے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں بیان دیتے ہوئے کہا جی کوئی روڈ بلاک نہیں ہے اور 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں NFC کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کا ہمیں زیادہ تر جو اس وقت ایشو لگ رہا ہے وہ انہی ایشوز پر لگ رہا ہے. تو سن لیتے ہیں عطا تارڑ صاحب کیا یقین دہانیاں کرا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. کوئی 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا. بلاول صاحب کی جو ٹویٹ تھی وہ ایک میکسیمم پوزیشن تھی. ہمارے ہاں عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو ہار جیت بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ سچویشن ہے. ظاہر پروگرام میں مزید اس حوالے سے بات بھی ہوگی. اس میں ذرا اسد کیسر صاحب کو ذرا مینشن کر دوں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے، ان کے مکمکہ ہے. تو اب اس پہ ہم ان کا بھی موقف جان لیں گے وہ کیا کہتے ہیں. گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، JUIF سے سینئر رہنما ہیں. بیرسٹر عمیر خان نیازی، رہنما پاکستان تحریک انصاف. تو میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گی کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب نے کہا جی 26ویں میں جو ترمیم ہم نے مسترد کی تھی ہم نہیں، اگر 27ویں میں وہ لائی جاتی ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو حکومت نے تو ویسے اندیا دے دیا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایک سجیشن آئی ہے، اس پہ بات چیت مزید آگے بڑھے گی. تو کتنی یقین ہے آپ کو حکومت کی اس یقین دہانی پر؟ حکومت پہ بالکل مجھے تو ذاتی طور پہ یقین نہیں ہے. اس میں یہ جو ترمیم تھی اور اس میں جو میری بات ہوئی ہے ایڈوائزری کمیٹی میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، اب مناسب نہیں ہے کہ میں اس میں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں آئی تھیں بات کرنے کے لیے اس پہ کہ جی اس کو جو ہے وہ شاید اس کی کچھ چیزوں کو ریورس کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ 26th امینڈمنٹ کا جو ایسا ایجنڈا جس کو بات چیت کے نتیجے میں ڈراپ کر دیا تھا، اور بات چیت ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، JUI کے درمیان اور ایون PTI کے درمیان. تو اس میں جو چیزیں ڈراپ ہو گئی تھی اب دوبارہ اس کو جو ہے ری لانچ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی شرافت کے منافی ہے. جو چیزیں طے ہو گئیں وہ طے ہو گئیں. آج آپ کے پاس نمبر تبدیل ہوئے اور آپ نے جو ہے نا فوراً جو ہے پینترا بدل لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا کی آج کی پریس کانفرنس میڈیا ٹاک یا پارٹی ڈیسیجن جو ہے JUI کا اسی پہ مبنی ہے.
تو کامران صاحب کوئی مسودہ آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے یا یہ صرف آپ تک بات پہنچی ہے یا آپ کے پاس باقی ڈرافٹ آیا ہے ابتدائی طور پہ جب کہہ رہے ہیں حکومت نے تیار کر لیا ہے؟ حکومت نے پتہ نہیں تیار کیا ہوگا مگر وہ اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ اگر بلاول صاحب کے ساتھ شیئر ہوا ہے تو بلاول صاحب جو میں سمجھتا ہوں جو پروڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے ان کے ساتھ شیئر ہوا ہوتا تو جو ہے وہ اپنی سینٹرل کمیٹی کے ساتھ شیئر کرتے، اور سینٹرل کمیٹی میں اتنے بہت سے لوگوں میں اگر کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ چیز لیک ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا لیک نہ ہونا، اس ڈرافٹ کا لیک نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی موجودگی جو ہے نظر نہیں آتی، صرف ساری باتیں زبانی ہیں، ایک زبانی بحث جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ یقیناً اس کی بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کا مسودہ رکھا ہوا ہوگا، مگر اب تک جو ہے نا وہ اس کو شیئر نہیں کیا گیا۔ اب جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ جو مسودہ ہے وہ کوئی خوبصورتی سے ڈرافٹ بھی نہیں ہوا اور پورلی ڈرافٹڈ ہے، اور اگر وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ مگر جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو اس کمٹمنٹ میں جو 5 ہفتے کی 6 ہفتے کی جدوجہد اور بات چیت کے بعد جو ہے ہم ایک نتیجے پہ پہنچے تھے، اس کو وائلیٹ کرنے کی اور اس کو جو نا اس کو ڈس آنر کرنے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ صوبوں نے پایا تھا اس کو کھونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں کوششیں ایسی ہیں جس کو ہم کسی سیاسی شرافت کا مظاہرہ نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں یہ سوال آپ کا لیے چلتی ہوں، ڈاکٹر طارق فضل سے پوچھ لیتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیجئے، ایک تو یقین نہیں ہے جو حکومت یقین دہانی کرا رہی ہے، تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی نہیں چھڑا جائے گا 18ویں ترمیم کو، دوسرے مسودہ بھی شیئر نہیں ہوا ہے، تو آپ کا ارادہ ہے مسودہ شیئر کرنے کا؟ ویسے تیار ہو گیا مسودہ؟ دیکھیے کامران صاحب نے جو ابھی بات کی ہے مسودے کے حوالے سے کہ یہ پورلی ڈرافٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈرافٹ جو ہے بالکل اپنے انیشیل فیز میں ہے اور اس کے نکات بنیادی طور پہ ہم نے تمام اتحادیوں سے شیئر کیے ہیں، پیپلز پارٹی سے شیئر کیے ہیں۔ اس کے بعد کل پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں، باقی جماعتیں، ان کی تمام مرکزی قیادت کو بلایا۔ اس کے ساتھ ہم 6 وفاقی وزراء پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہے تھے ان میٹنگز میں، اور انہیں تمام نکات سے فردن آگاہ کیا گیا، ہر جماعت کو۔ ایم کیو ایم آئی، اس کے بعد پی ایم ایل کیو آئی پی پی، پھر جو ایک ممبر پر مشتمل جماعتیں ہیں جیسے نیشنل پارٹی، وہ آئے، اعجاز الحق صاحب آئے، خالد مکسی صاحب آئے، ایمل ولی خان صاحب آئے، ان کے سینیٹر آئے۔ تمام نکات پہ تفصیلی گفتگو انہیں لا منسٹر صاحب نے بریف کیا۔ اب ان کا بہت سارے نکات کے اوپر جو کنسنسس تھا، اب مثال کے طور پہ کسی نے این ایف سی پہ کو رائے دی، انکارپوریٹ کر لی گئی، کسی نے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ کریکلم پورے پاکستان میں ایک ہو، سلیبس ایک ہو، اس پہ اپنی کو رائے دی، لا منسٹر نے نوٹ کی۔ پاپولیشن کے حوالے سے یہ 2-3 چیزوں کے اوپر اختلاف تو نہیں میں کہوں گا، لیکن رائے ذہنی ہوئی ہے۔ باقی کے اوپر جو ہے وہ مکمل کنسنسس تھا، آئینی عدالتوں کے اوپر کنسنسس تھا، ججز کی ٹرانسفر کے اوپر کنسنسس تھا، اور اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تقرری ہے، اس کا طریقہ کار وہ اتنا واضح اور اتنا شفاف ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ تو یہ ساری باتیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو ان کی سی سی ہے اس میں بھی ڈسکس کر رہی ہے۔ جب یہ ساری مشاورت مکمل ہو جائے گی پھر وہ ایک تحریری ڈرافٹ کی شکل میں سینٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد وہ کمیٹی میں جائے گی جس میں سینیٹرز اور ایم این ایز کی جوائنٹ کمیٹی ہوگی، تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، وہاں بیٹھ کے اسے تھریش آؤٹ کیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے گا اور پاس ہوگا اور پھر قومی اسمبلی میں جائے گا۔ کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہماری چونکہ مجبوری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی یا اپوزیشن کی کہ وہ سنسنی پھیلانے کے لیے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جناب کوئی دیر از اے ڈارک ہارس اور فلانا، بلکہ کامران صاحب ہمارے بھائی ہیں جس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں سینٹ کی، میں بھی اس میں موجود تھا، تو ہم نے آن اے لائٹر سائڈ یہ کہا کہ پچھلی دفعہ بھی جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو کامران بھائی نے کہا کہ جناب کوئی ایک پٹاری ہے، اس میں کالے سانپ ہیں،
اور ہم نے وہ سائٹ پہ کر دیے ہیں اور ان میں سے ہم نے ہیرے اور موتی چن لیے ہیں. تو ہم نے ان سے لا منسٹر صاحب ان سے ظاہر ہے کولیگ ہیں, دوستی ہے, وہ کہہ رہے تھے جی اس دفعہ نہ کوئی کالا سانپ ہے اور جہاں سے آپ کو کوئی ہیرے الگ کرنے پڑیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مولانا صاحب کا بیسک پوائنٹ یہ تھا اس وقت کہ جی جو ڈرافٹ شیئر کیا جا رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو لایا جا رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جب بھی تو ایک جو بلیک اینڈ وائٹ کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا دیئر فور ہینس فور, یہ الفاظ بھی بڑا سچویشن کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو آپ کی بات سے مجھے لگا ڈاکٹر صاحب کہ ابھی کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ ان ریٹن نہیں ہے, صرف زبانی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جیسا کہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ابھی بالکل بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنی CEC اجلاس کے ختم ہونے کے بعد, اور بلاول صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ کس ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں اور کس کے حوالے سے انہوں نے اپنی تجویز بھی دی ہے. خاص طور پہ جی وہ یہ کہتے ہیں جو آئینی عدالت ہے اس متعلق ہم تیار ہیں اس آئینی عدالت کے قیام کے لیے, لیکن کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ رہا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو دیگر نکات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے یا ان پر بھی غور و خوض کیا جائے. ساتھ ہی جو ججز کے ٹرانسفر سے متعلق معاملات ہیں اس پہ بھی بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک تجویز دے دی ہے, جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو آن گوئنگ چیف جسٹس ہے, جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں, ان کو بھی اس کمیشن کا حصہ بناتے جایا کرے وقتاً فوقتاً, اور جس جج کے ٹرانسفر ہونا ہے تاکہ ان سے بھی مشاورت کا عمل ہو جائے. اس کے علاوہ جناب وہ کہتے ہیں جی NFC سے متعلق بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے تحت NFC کے فنڈز بڑھ تو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا واضح بلاول صاحب کی طرف سے NFC کے حوالے سے موقف آ گیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں, اسٹیٹس ہیں, نمبرز ہیں, اس کے ساتھ وفاق مجھ سے بات کر لیں کہ کیسے جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. 18ویں ترمیم کے جو کچھ معاملات ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہے, جس میں ایک NFC کا معاملہ وہ ڈسکس کر رہے تھے. اور دوہری شہریت سے متعلق بھی بلاول صاحب نے یہ فرمایا جناب کہ ہم یہ تمام تجاویز جو حکومت کی طرف سے ہیں وہ مسترد کرتے ہیں. 3 جو شکیں ہیں اس پر ان کا ایگریمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس وقت میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری. پہلے ان کا موقف جان لیتے ہیں کیونکہ اب وہ حکومت جو ہے وہ ویٹ ہی کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب بلاول صاحب نے بتا دیا ہے, کیا اب آپ کا خیال ہے اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے آپ کے پروگرام کی ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ ایک جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ بالکل شیئر کیا گیا تھا, اور آپ دیکھیں کہ تمام تر وہ نکات جو پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کیے گئے تھے وہ انہوں نے بیان کیے ایک ایک کر کے. یہ بڑا خوشائند ہے کہ وہ جو میجر نکات ہیں اس پہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ 27ویں ترمیم میں انہیں سپورٹ کریں گے. باقی جو نکات جو انہوں نے کہا کہ NFC کے حوالے سے یا دوہری شہریت کے حوالے سے یا 1-2 اور چیزیں ہیں, اگر ان کے اوپر مزید بھی ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہوئی تو وہ کی جا سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میجر چنک ہے 27ویں ترمیم کا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سپورٹ آئی ہے, جو کہ خوشائند ہے ہمارے لیے, گورنمنٹ کے لیے. اور جب یہ ساری گفتگو مزید ابھی جائے گی جو ہماری مشترکہ کمیٹی ہے اس میں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں مزید جو ہے جس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی بھی ہوگی, یہ نکات آفٹر تھارو ڈسکشن انشاءاللہ مزید فائنل ہو جائیں گے اور سموتھلی 27ویں ترمیم جو ہے وہ اگلے ہفتے میں پاس ہو جائے گی. اچھا عمیر نیازی صاحب ذرا آپ کا موقف جان لیتی ہوں. اب پہلے آپ لوگوں کی پوزیشن ظاہر ڈفرینٹ ہوگی. اب پیپلز پارٹی نے جو ساری ایکسپلینیشن دی ہے جہاں پر وہ سٹینڈ کرتی ہے, کیا آپ کی پوزیشن ابھی بھی وہی ہے 27ویں ترمیم کو لے کے, یا اس پہ کچھ فرق بھی آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ نے پرائم ٹائم میں 25 منٹ بلاول صاحب کی تقریر سنائی ہے, اور یہ دیکھیں یہ چیز ایک چیز کو شو کر رہی ہے, اور تمام چینل نے سنائی ہوگی, صرف آپ نے نہیں, کہ ایک نیشنل لیول پہ کتنا بڑا اس عوام کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. 2 پارٹیز ہیں, انہیں ڈکٹیشن کہیں اور سے آئی ہے, ڈرافٹ ہے نہیں, چیز پہ کام کر کے انہیں جو انسٹرکشنز آئی ہیں وہ امپلیمنٹ ہونی ہے. بات ہے نہ یہ کبھی NFC کو چھیڑنے جا رہے ہیں نہ باقی چیزوں کو, جو اصل ہدف ہے وہ انہوں نے اچیو کرنا ہے, باقی عوام کو
انگیج کرنے کے لیے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم سندھ کی عوام کے انٹرسٹ میں, ہم پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بات ہے این ایف سی کو کس طرح سے کہتے ہیں نا اسٹیٹس اور فگرز کی بات کریں. آپ کی بھی تو کوئی پوزیشن ہوگی. ہماری تو بالکل کلیئر کٹ پوزیشن ہے کہ ہماری پوزیشن دیکھیں 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہے, اس وقت ترمیم کی بات ہے کہ ترمیم کرنے کا اختیار کس طرح سے آ گیا ان کے پاس. 26ویں آئینی ترمیم ابھی سبجوڈس پڑی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جو مینڈیٹ, جو کام انفنش بزنس رہ گیا تھا وہ کیری فارورڈ کر کے اس ترمیم میں لے کے آئے ہیں. اور وہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ مجبوری ہے. 8 فروری کی جو چوری تھی اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں, اور اسی کاسٹ پے کرنے کے لیے اس آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. بات ہے کہ کیا انہوں نے پبلک سے اس چیز کا مینڈیٹ لیا تھا؟ کوئی ایک تقریر دکھا دیں. ٹھیک ہے عمیر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ذرا کھل کر ڈسکس کریں اور ہم سے بھی مسودہ شیئر کریں. دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ ان اے نٹشل. میں یہ نہیں کہہ رہا. کامران صاحب چلے میں ذرا پھر آتی ہوں آپ کی طرف. کامران صاحب ذرا مجھے بتائیے گا, بلاول صاحب کا موقف آ گیا ہے, اب کچھ پکچر کلیئر ہوئی ہے آپ کو یا آپ کی ڈفرینٹ پوزیشن ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وکیل جب تک ڈاکومنٹ کو نہیں دیکھتا اس وقت تک اس پہ بات نہیں کر پاتا, اور یہ سارا زبانی کلامی چل رہا ہے. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سینٹرل کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو یقیناً ایک بڑی پارٹی ہے, اس کا ایک ماضی بھی اچھا رہا ہے, اس میں کیا زبانی گفتگو ہوئی ہے ان ساری باتوں پہ؟ اگر زبانی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے زبانی گفتگو کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ زبانی گفتگو کی بنیاد پہ جو ہے نا انہوں نے کوئی فیصلے کر لیے ہیں. اسٹل جو ہے نا وہ آپ کو ویسے کہا ہے, اگر مختصر بتا دیں کہ آپ لوگ اپروچ کریں گے بلاول صاحب کو؟ بلاول سے ملاقات یقیناً ہوگی, مگر اپروچ کرنے اس لیے نہیں. ہم نے اپنی پوزیشن آج واضح کر دی ہے, اور اس پوزیشن میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو چیزیں 26 امینڈمنٹ میں سیٹل ہو گئی تھی ہماری طرف سے وہ بات ختم ہو چکی ہے. اس طرح سے مذاق نہ بنائی. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, عمیر نیازی صاحب. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. دیجیے پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اور دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.